सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जुमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, 3-4 बड़ी बातें जमा हो गई हैं। बाय बाय बाइडन का वक्त आ गया है। आज और आज से आने वाले कल में बाइडन को खुदा हाफिज कहने का मौका मिल जाएगा। अमेरिका में शामिल जितने भी लोग वोट देने में आगे आगे थे डोनाल्ड ट्रंप को, वो डोनाल्ड ट्रंप को सदर की हैसियत में एक बार फिर से देखेंगे और बाइडन जाते हुए नजर आएंगे। अलबत्ता बैक वक्त जब ये सेरेमनी हो रही होगी 20 जनवरी को, पहली मर्तबा गालिबन अमेरिका की तारीख में ये ओपन सेरेमनी नहीं होगी। टेररिस्ट अटैक के खदशात भी हैं और फिर बाइडन से बहुत से लोग राजी भी थे, तो इतना राजी थे कि वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। लिहाजा ये सेरेमनी एक हॉल के अंदर होगी और जिसमें लिमिटेड लोगों को इनवाइट किया जाएगा। ऐसा हुआ नहीं है कभी और शायद पहली मर्तबा होने जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात है। मगर जाते हुए बाय बाय बाइडन ने कुछ बहुत बड़े बड़े काम कर दिए हैं जिसका क्रेडिट भी अब तक फैसला नहीं किया जा रहा कि कौन लेके जाएगा। खवातीन व हज़रात, इजराइल, हमास, लेबनान, सीरिया, ईरान वॉर, मिडिल ईस्ट में ये जो बॉम्ब फटा हुआ था जिसमें हर तरफ हाड़ाबुड़ी मची हुई थी कि क्या होगा, किस वक्त कौन सा मुल्क ऐलान जंग कर देगा और जमीनी और फजाई और बहरी जंग शुरू हो जाएगी, इसको एक नतीजा मिल गया, एक स्टॉप मिल गया, एक पॉज मिल गया। वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले तो इस बैकग्राउंड को समझिएगा और फिर आज की इस खबर से रिलेट कीजिएगा। इजराइल ने हमास के साथ पीस ट्रीटी साइन कर ली है। टेम्पररी पीस होगा, कल तक टेम्पररी पीस है और आज से परमानेंट पीस होगा। यानी 19 संडे से लाजमी तौर से कोई भी किसी भी बंदे को दोनों अफवाज के दोनों मुख्तलिफ शहरियत के नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पीस 3 हिस्सों में होगा। पहले टेम्पररी पीस होगा जिसमें अपने अपने मोर्चे पीछे किए जाएंगे। जहां जहां इसराइल की फौजें गजा में शामिल दाखिल हो चुकी हैं उनको वापसी जाना पड़ेगा हर हाल में। दूसरी चीज, जो कैदी प्रिजनर्स इसराइल ने फलस्तीनियों के अपने पास रखे हुए हमास के, उन्हें वापस करना पड़ेगा, फिलफौर वापस करना पड़ेगा, ग्रेजुअली इसको स्टार्ट करना पड़ेगा और हमास के हवाले करना पड़ेगा। वो सारे वॉरियर्स, फाइटर्स, वो सारे लीडर्स जो अभी तक जिंदा हैं वो हमास के हवाले उनके हाथों में किए जाएंगे। सिमिलरली हमास भी वो जो प्रिजनर्स हैं अमेरिकन और इजरायली और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के, वो भी हैंड ओवर करेगा इजराइल को, बट ग्रेजुअली। यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ पीसफुली ये मुआहदा कंटिन्यू रखेंगे, एक दूसरे की हरकत और सकनात को देखते हुए कि कौन कितना तरीके से ये काम कर रहा है। नाउ तीसरी बड़ी बात, ये सब कुछ होगा तो मॉनिटर कौन करेगा? इसको इजिप्ट मॉनिटर करेगा, कतर मॉनिटर करेगा और अमेरिका इटसेल्फ मॉनिटर करेगा। लीजिए, बहुत बड़ी बात इसलिए है कि इजराइल जैसा देव हाइकल और वो जदीद असले और टेक्नोलॉजी वाला कंट्री हमास जैसे फाइटर्स के लिए जो गली और मोहल्ले में घुस के लड़ रहे हैं उनके सामने हथियार डालने पे मजबूर हो गया। और उसको मैं नहीं, फलस्तीनी अवाम सेलिब्रेट कर रही है बड़े लेवल के ऊपर। खुशियां हैं, हर तरफ मिठाइयां बांटी जा रही हैं। जो उन गरीबों के पास है वो तकसीम करके खुश हो रहे हैं, खुशियों को मनाकर एक दूसरे को गले लगाकर मसरत का ऐलान कर रहे हैं। और उनके नारों में 2 नारे तो बड़े वाज़ेह हैं। अरबी लीडर चीख के कह रहे हैं कि इसमें हमारी फतह है और इजराइल की शिकस्त है, मगर बड़ी प्रोमिनेंटली दुनिया के उन मुल्कों की भी फतह है जिन्होंने हमारी इमदाद के लिए नहीं देखा कि सामने कितना ताकतवर मुल्क खड़ा है और वो उतर आए। जाहिर है इससे मुराद जाहिरन ईरान है और अरब ममालिक का, खास तौर से फलस्तीनियों में अरबियों का ये कहना बहुत ज्यादा मैटर करता है, वैल्यूएबल है। उन्होंने थैंक यू नोट लिखा है लेबनान वालों को भी और ईरान वालों को भी। साथ साथ उन्होंने बाइडन को भी थैंक यू कहा है, यूएस को भी, कि उन्होंने इसको सीरियस लिया, कंसिडर किया। मगर अजीब मिजाज के लोग हैं, उन्होंने फौरन से यह भी कहा है कि अगर दोबारा इजराइल ने ऐसी गलती की तो हम उसी मौकिफ पे खड़े हुए, हम अपने मौकिफ से 1 इंच भी पीछे नहीं हुए। बावजूद इसके कि इजराइल ने लास्ट डे भी, यानी अमन मुआहदे के दिन भी बमबारी की है और बहुत ही हार्श बमबारी करके फलस्तीनी शहरियों को निशाना बनाया, मगर उसके बावजूद फलस्तीन की ये जीत इतनी नुमाया नजर आ रही है कि वो गलियों कूचों सड़कों पर निकल आए और कहते हैं ज्यादा नहीं, जितनी बुरी तरह से फलस्तीन को, गजा को तबाह बर्बाद किया गया, हम इंशाल्लाह ज्यादा नहीं 500 दिनों में इसको खड़ा कर लेंगे, दोबारा से निकल कर आएंगे। वो रिपोर्ट जो नेतन्याहू दे रहा था कि हमास अब खत्म हो चुकी है, नामो निशान मिट चुका है,
میرا سوال نیتن سے یہ ہے کہ اگر حماس مٹ چکی ہے تو آپ نے امن معاہدہ کس سے کیا؟ کیونکہ یہی دکھایا اور بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا حماس کے ساتھ پیس ایگریمنٹ ہو گیا، ٹریٹی ہو گئی ہے۔ سو اتنی طاقتور اگر حماس اتنا کچھ کرنے کے باوجود ہے تو پھر اتنا اسلحہ، اتنی فوج، اتنا پیسہ، اتنی قوت، اتنی خفگی کس کے لیے تھی؟ ظاہراً تو اس میں ان لوگوں کی جیت نظر آ رہی ہے کہ جو دفاع کر رہے تھے اور ان کے ملک میں چڑھائی ہو رہی تھی، ان کے علاقوں میں بمباری ہو رہی تھی، مگر آپ خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے نیتن یاہو کو بہت سیریسلی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے اسرائیل میں کہ اگر تم نے خالی ہاتھ ہی واپس آنا تھا اور پریزنرز کو، مغویوں کو ہی رہا کرنے پہ معاہدہ کرنا تھا تو اتنی بمباری، دنیا میں اتنی نفرتوں کا ہمیں نشانہ کیوں بنایا؟ ہمارا اتنا پیسہ کیوں ضائع کیا؟ اتنا ہنگامہ کیوں مچا کے رکھا صرف ٹائم لینے کے لیے کہ تم اپنی کرسی پہ کچھ دیر اور حکومت کر سکو؟ بہت ہی ہائی لیول کرٹیسزم چل رہا ہے نیتن یاہو کے اوپر۔ این ممکن ہے کہ نیتن یاہو پیچھے کی طرح ایک بار پھر اپنی بات سے پلٹ جائے، امن معاہدے میں معاہدہ شکنی کر دے، اور یہ ان لوگوں کی نشانی ہوتی ہے جو اللہ یا اصول کے اوپر، حق کے اوپر یقین نہیں رکھتے۔ خواتین و حضرات، اس پیس ٹریٹی کا کریڈٹ لینے کے لیے جانتے ہیں کون آگے اور کس کے درمیان جنگ ہو رہی ہے؟ آف کورس ڈونلڈ ٹرمپ اور بائیڈن کے درمیان ایک کریڈٹ وار شروع ہو گئی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، مگر بائیڈن نے یہ کام اپنے ٹینور میں کیا ہے، لہٰذا بائیڈن کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ اس نے جاتے جاتے ایک بہت بڑا کارنامہ کر دیا۔ دراصل میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ٹرمپ کا بڑا کردار ہے اور ٹرمپ کو اس کا مکمل کریڈٹ بھی جاتا ہے۔ بائیڈن پچھلے 4 برسوں سے یہ کام نہیں کر پائے، بلکہ ایک زمانے سے پوری سر توڑ کوشش لگانے کے بعد نہیں کر پائے۔ البتہ ٹرمپ نے جو دھمکیاں دی ہیں اور جو گالیاں دی ہیں نیتن یاہو کو، جس کی ویڈیو ریلیز ہوئی ہے، لیک ہوئی ہے، اس سے یہ امپریشن گیا کہ ٹرمپ آنے کے بعد بالکل نیتن یاہو کی پرواہ نہیں کرنے والا، کوئی مائی مائٹ نہیں کرنے والا، کوئی آسرا نہیں کرنے والا۔ اور اب اس سے پہلے کہ یہ کریڈٹ نیتن یاہو اپنے دشمن، اپنے آپ کو گالی دینے والے، اپنے آپ کو برا بھلا کرنے والے ڈونلڈ ٹرمپ کو دے، بہتر ہے کہ جو بائیڈن کو دیتے، اور اس نے ایسا ہی کیا کہ جو بائیڈن ہی کی عزت بحال کر دیتے ہیں۔ پاسبل ہے کہ کل کو ان کی پارٹی اس کریڈٹ کو لے کے دوبارہ الیکشن میں آئے اور جیت جائے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک اور ٹینور نہ مل جائے، لہٰذا یہ کریڈٹ نیتن یاہو نے دانستہ جان بوجھ کے ایک دن پہلے، کین یو امیجن، 1-2 دن پہلے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی کرسی صدارت کے اوپر بیٹھتا، نیتن یاہو نے یہ بائیڈن کے حوالے کر دیا۔ سو اس میں اسرائیل ٹیکنیکلی پھنس گیا اور پولیٹیکلی پھنس گیا، اور ٹرمپ کی یہ دھمکیاں واقعی اثر دکھا گئی، کام کر گئی۔ مگر بائیڈن سے جب پوچھا گیا کہ اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے تو اس نے کہا کہ آر یو کیڈنگ، آر یو جوکنگ، اٹ مسٹ بی اے جوک۔ یوں کیوں کہا اس نے؟ کیونکہ ظاہر ہے صدارت تو اس کی ہے، ایکشن اس نے لینا ہے۔ مگر اس بات سے آپ خاموش اور دور نہیں رہ سکتے کہ پریشر جو ہے وہ اصل چیز ہوتا ہے، پریشر ہی بڑے بڑے کام کرسی والوں سے بھی کروا دیتا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ پریشر ڈیولپ کر دیا۔ نو ڈاؤٹ اس میں ٹرمپ کی آنے سے پہلے ایک اچیومنٹ ہو گئی ہے، اور یہ اچیومنٹ ویلیوبل ہے، بہت زیادہ ریزنیبل ہے۔ خواتین و حضرات، جو امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب قطر، ایجپٹ اور یو ایس اس پیس ٹریٹی کو بہت ہی غور سے دیکھیں گے۔ جن کے اسپتال تباہ و برباد ہوئے ان کو ری بلڈ کرنے کا کوئی فنڈ نہیں آیا، جتنے اسکول کالجز تباہ و برباد ہوئے ان کو دوبارہ سے بحال کرنے کا کوئی فنڈ نہیں آیا۔ البتہ کچھ ریسٹرکشنز لگا دی ہیں۔ پہلی ریسٹرکشن لگائی ہے شام نے یعنی سیریا میں ایچ ٹی ایس نے کہا ایک بھی ایرانی شام کے اندر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ ان کو خوف ہے کہ یہ ایران اپنی پراکسی چلاتا ہے، جہاں جاتا ہے اپنے لوگوں کو اتنا متحرک کر دیتا ہے، انقلابی کر دیتا ہے کہ وہاں سے لوگ اس کے مشن پہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ سو ہمیں اب انقلابی کوئی نہیں چاہیے، ہمیں کوئی ایرانی سٹیزن سیریا کے اندر نہیں چاہیے۔ جناب سیدہ زینب، آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کے روزے کے وزٹرز میں کوئی بھی ایرانی نہیں آئے گا۔ اور ہاں، جو وہاں کا متولی ہے، جو وہاں کا حرم کا کسٹوڈین ہے، وہ انتہائی متشدد تکفیری ذہن کا آدمی، مووی سمتھنگ نام کا، اس کو امپلانٹ کر دیا ہے اور بتایا کہ بھئی یہ ہماری حکومت ہے اور جو ہمارا دل کرے گا ہم کریں گے، اس روزے کے اوپر بھی ہماری حکمرانی ہے، we will not care۔ اس سے پہلے بھی آپ نے چند خبریں سنی، مگر چونکہ وہ آفیشل نہیں تھی، گھما پھرا کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو روزے کی زیارت کے لیے آنا ہے تو فلاں جگہ پہ پہلے جانا پڑے گا، پھر ان کو سلام کرنا پڑے گا۔ بٹ since it was not official تو میں اس کو کنسیڈر نہیں کرتا، مگر یہ پوزیشن امپلیمنٹ کی گئی ہے، وہ آفیشل ہے، اور اس کا آفیشل پریس ریلیز بھی آ چکا ہے۔ اب اس سے زیادہ انٹرسٹنگ بات کیا ہے کہ بیک وقت اسرائیل جب حماس سے اور حزب اللہ سے فری ہو چکا ہے،
وہ اپنی سر توڑ کوششیں کر رہا ہے ایران میں گورنمنٹ کو چینج کرنے کے لیے. رجیم چینج پالیسی اس کی آج تک تاحال وہی ہے, اور اس کا ایک منہ بولتا ثبوت کل ہی ایران میں سپریم کورٹ میں کورٹ کے ججز کو, 2 ڈیفرنٹ کورٹ کے ججز کو اسیسینیٹ کیا گیا, گولی ماری گئی. ان کا تعلق ظاہر علماء طبقے سے تھا, ایران کے وہ قاضی تھے کہ جو انقلاب کی حمایت اور دفاع کے لیے پرو ایکٹیو رہتے ہوں گے, اور سب سے بڑھ کے بات یہ کہ ایک میسج بھی دینا تھا کہ ہم نے تمہارا مولوی نہیں چھوڑنا. مولوی ایران میں خطرے میں ہے. اب جہاں جائیں, جس طرف جائیں, کہیں عورت, کہیں کوئی اسیسینیشن کرنے والا, کہیں کوئی اسرائیلی ایجنٹ, کہیں کوئی لبرل, وہ ان کو نشانے پہ رکھے گا ایئرپورٹ پہ, یونیورسٹیز میں, اور ایرانی عوام کے سامنے ایک بہت برا امپریشن کریٹ کرنے میں کامیابی حاصل کرنی ہے. حماس کے وہ بڑے بڑے لیڈرز جو ریلیز ہو جائیں گے, جن سے اسرائیل نے بہت خطرہ محسوس کیا ہے, ان میں سے بہت سے لوگوں کا تعلق, یعنی ایک لنکیج بنتا ہے کہ شاید وہ ایران چلے جائے اگر ان کے لیے راستہ کلیئر ہوتا ہے, اور اسی طرح وہ لیبنان میں بھی شفٹ ہو جائیں, اس کا بھی بہت زیادہ امکان پایا جاتا ہے. لہٰذا اب بہت کم ٹائم رہ گیا. اس فیصلے میں یو ایس کی جو سٹاک مارکیٹ ہے اس نے فوراً سے گین پکڑا, یعنی اس سے اندازہ ہوا کہ یو ایس کے اپنے اندر جو سینٹیمنٹ تھا وہ یہی تھا کہ کسی طرح سے روکا جائے. یہاں دنیا بھر میں آج بھی سنڈے کے دن آپ کو پتا ہے پریسز اور ریلیز اور پروٹیسٹ نکالے جاتے ہیں فلسطین کے حق میں. میلبرن کے اندر بھی بہت بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے, دنیا کے یورپین کنٹریز میں بہت بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے. تو جو یورپین کنٹریز کا ویسٹ کا مزاج ہے وہ ڈیفینیٹلی عوامی مزاج فلسطین کے حق میں بہت زیادہ نمایاں ہے, اور اس نے اسرائیل اور نیتن یاہو کی اس پالیسی کو کنڈیم کیا. لہٰذا اس وقت کی صورتحال جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, واضح طور سے فلسطین کی جیت نظر آ رہی ہے. کریڈٹ دے رہے فلسطینی 2 لوگوں کو, ایک یمن کو اور ایک ایران کو, کہ جنہوں نے ہمیں بیک سے سپورٹ کیا. یمن تو اپنے ہی موڈ میں نظر آ رہا ہے. یمن تو کل بھی اسرائیل کے اوپر ایک بم مار کے بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا کہ اگر تم پیس ٹریٹی سے ایک دن پہلے اسٹرائک کر سکتے ہو تو ہم بھی کر سکتے ہیں. این ممکن ہے کہ اب کی باری یمن کے اوپر چاروں طرف سے گھیر کے چڑھائی کی جائے, اور یہ بہت زیادہ کروشل ہوگا. آپ کو پتا ہے ایران اور رشیا کا ایک کانٹریکٹ بھی سائن ہوا ہے, اور اس کانٹریکٹ کے بارے میں جو لوگ ویلاگ دیکھتے رہتے ہیں, میں نے ان کو پہلے بتایا تھا, اسی طرح کا ایک کانٹریکٹ جو نارتھ کوریا کے ساتھ رشیا نے سائن کیا تھا کہ جو تمہیں مارے گا وہ ہمیں مارے گا, جو ہمیں مارے گا ہم دونوں اس کو مل کے ماریں گے. ایران کے ساتھ بھی اسی قسم کا ایک کانٹریکٹ ڈیل بننے جا رہی ہے, جس کا پہلا سٹیپ آپ نے دیکھ لیا ہے. کچھ میزائلز, کچھ راکٹس, کچھ ویپنز کے اوپر ہے, اور دوسرا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دنیا بھر میں چینجز ہو رہے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ آج جب کرسی صدارت کے اوپر بیٹھے گا, جب وہ اپنی اوتھ لے گا, تو اس کے بعد آپ کو 3 بڑے بڑے چینجز نظر آئیں گے. خواتین و حضرات, مگر 2025 ہمیں بتاتا ہے کہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے دنیا میں, چاہے وہ کلائمیٹ چینج کے حساب سے ہو, چاہے وہ وار اپڈیٹس کے حساب سے ہو. بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ امن معاہدہ ہو رہا ہے, مگر میری پریڈکشن یہ کہہ رہی ہے کہ 2025 میں جنگ کی نوعیت بڑھ جائے گی, ایندھن مزید ڈالا جائے گا, اور بڑے بڑے ممالک آپس میں متصادم ہوں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. بنگلہ دیش اور پاکستان آرمی کا دوستی بھائی چارے کا ملاقاتوں کا سلسلہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ آرمی چیف کو وزٹ کیا ہے بنگلہ دیش کے آرمی ہیڈز نے. جوائنٹ چیف آف سٹاف کی میٹنگز ہوئی ہیں, اور یہ کوئی معمولی میٹنگ نہیں, کیونکہ اس سے پہلے بہت اچھے بھی تعلقات ہونا تو آرمی پرسنلز نہیں ملتے, عوامی نمائندے ملتے ہیں, پولیٹیشنز ملتے ہیں, مگر یہ پہلی مرتبہ اس نوعیت کی بات ہو رہی ہے. واضح ہے کہ بنگلہ دیش 1971 میں آرمی ہی کی ہیٹ ایلیمنٹ کو کریٹ کر کے, ہیٹ ایلیمنٹ کو نشر کر کے اپنے آپ کو سیپریٹ کرنے میں کامیاب ہوا تھا, اور ان کی عوام میں یہی تھا کہ جی پاکستان آرمی ہمارے ساتھ بہت زیادتی کرتی ہے, اور کی ہے. تاریخ میں ایسے بے شمار حادثات موجود ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے اپنا ایک سیپریٹ لینڈ لینا اور انڈیا کی حمایت کرنا بہتر سمجھا. مگر آج گزشتہ سارے سالوں کی محنت انڈیا کی ضائع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جب بنگلہ دیش نے 1971 کے کریٹڈ ہیٹ ایلیمنٹ کو پاؤں تلے رونتے ہوئے, نئے دور میں نئے تقاضے کو دیکھتے ہوئے اسی آرمی کے ساتھ بیٹھ کر یہ اعلان کر دیا کہ ہماری جیو پولیٹیکل اٹیچمنٹ اس آرمی کے ساتھ ہے, ہماری عوام کی سینٹیمنٹ اس آرمی کے ساتھ ہے. اس پہ میں سمجھتا ہوں بڑا کردار ادا کیا ہے تبلیغی جماعتوں نے جو پاکستان سے بنگلہ دیش جاتی ہیں, جن میں بے شمار لوگوں کو میں جانتا ہوں. انہوں نے اسلامک ایلیمنٹ بہت زیادہ انجیکٹ کیا ہے بنگلہ دیش میں, جس کی وجہ سے بنگالی عوام میں یہ بات کلیئرلی واضح ہو گئی ہے کہ انڈیا سے ہمارے ریچولز نہیں ملتے, کسٹمز نہیں ملتے, ہم ہندو ریلیجن کے نہیں ہیں, ہم اسلام ریلیجن کے, لہٰذا
وہ پاکستان کے ساتھ زیادہ بہتر الائی کر سکتے ہیں، اور یہ چیز اب عوامی ہو گئی۔ یہی نہیں بلکہ جو ان کے وزیر اعظم صدر ہیں یونس بنگلہ دیشی، انہوں نے بھی پاکستان کو اپنا فرینڈ، اپنا الائی اور جیو پولیٹیکل اسٹریٹجیکل الائنس کے ساتھ لے کے چلنے کی تھامی بھری۔ انہوں نے کہا ہم انڈیا کے انفلوئنس میں اور پریشر میں نہیں رہنا چاہتے، بلکہ ہم اس سے زیادہ بہتر پاکستان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، پرانی تمام چیزوں کو بھول کر ہم ساتھ مل کے چلنے کو تیار ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، دنیا بھر میں اس چیز کو بہت زیادہ پازیٹیولی اور سینسیٹیولی دیکھا جا رہا ہے۔ انڈیا ظاہر ہے اس بات سے ناراض ہے، انڈیا کو یہ چیز کہیں سے بھی پسند نہیں آئے گی، خاص طور سے مودی حکومت کی جو فورن پالیسی ہے یہ اس میں بہت بڑی ناکامی کا بیج ہے۔ یہ ان کے فورن رول کو بہت ہی برا امپریشن دکھا کے پریزنٹ کرتا ہے کہ جو 30 سالہ آپ کا بنگلہ دیش میں اقتدار تھا حسینہ واجد کے تحت، جو پالیسی آپ کہتے تھے وہ وہاں امپلیمنٹ ہو جاتی تھی، وہ ٹوٹلی ریورس ہو گیا ہے، وہ لپیٹ کے واپسی منہ پہ مار دیا گیا۔ سو یہ ایک بہت بڑی چینجز ہیں، مگر ساتھ ساتھ پاکستان کو اپنی آرمی کو لے کے بھی بہت زیادہ سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ ہم پچھلے تمام سالوں میں ٹاپ رینک آرمی پاکستان کی رہی ہے، یعنی ان سینس آف جاپان اور دیگر بڑے بڑے کنٹریز سے، ٹرکی سے بھی اوپر رہے، ہم 5ویں 6 نمبر پہ آتے رہے، اور پھر اس کے بعد 8ویں 9ویں نمبر پہ بھی آئے، اب جا کے 11ویں نمبر پہ آ رہے ہیں۔ یعنی اس سے مراد یہ کہ آرمی کو پبلک ایشوز میں، پبلک افیئرز میں انوالو ہونا مہنگا پڑا ہے، اس کی ویلیو کم ہوئی ہے، اور اسی طرح جو اس کے ویپن ہیں اس کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ زیادہ پروفیشنل ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پروفیشنل اور پریکٹیکل بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا بھر کے حالات تو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مگر آخر میں آپ کو بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں جو میں نے آخر میں اس لیے رکھی ہے کہ کہیں آپ یہ نہ بولیں کہ ایک ہی ٹاپک کے اوپر اتنی ویڈیوز آن پرپس ڈالے جا رہا ہے، مگر یہ جو 24 گھنٹے اگلے آنے والے ہیں اس میں پارا چنار میں بہت بڑا کچھ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ پارا چنار کے لوگوں نے، پاکستان میں قرم ایجنسی کے لوگوں نے سر سے کفن باندھ دیا ہے، اپنی قبریں کھودنا شروع کر دی ہیں، اور ہزاروں، 100 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں توری اور بنگش لوگوں نے اپنی قبروں کو کھود کر یہ اعلان کر دیا کہ بھوکا مرتا کیا نہیں کرتا۔ جب کھانے کو روٹی نہیں ہوگی، جب ہمیں آنے والے کنٹینرز اور کانوائے کے لیے ترسایا جا رہا ہوگا، جب دال، چینی، روٹی، کپڑا، ان تمام چیزوں کے اوپر ترسا کے مارا جا رہا ہوگا، تو ہم غیرت کی زندگی جینے والے بے غیرتی سے مرنا پسند نہیں کریں گے۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہوتی ہے، لہٰذا اب ہم آپے سے باہر ہو کر اپنا حق چھین کے لے کر آئیں گے۔ اس کے بہت زیادہ خطرے ہیں، یہ بہت زیادہ عجیب مسئلہ ہے، کیونکہ جب کوئی کسی پہ حملہ کرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کون ہے، کیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت تشویشناک بات ہے۔ پاکستان آرمی نے آپریشن کا بھی اناؤنسمنٹ کیا ہے کورم ایجنسی میں اور بگن جیسے علاقے میں، خاص طور سے شاید یہ سب چیزیں ٹائملی نہیں ہو رہی ہیں، اس لیے ایک بہت بڑا چینج آپ 24 گھنٹے میں دیکھیں گے۔ اگر یہ جو اعلانات کیے گئے پارا چنار کمیونٹی کے طرف سے کورم ایجنسی میں سر سے کفن باندھ کے 24 گھنٹے میں وہ اپنا حق چھیننے کے لیے کورم ایجنسی سے باہر آ کے، یعنی پارا چنار سے باہر آ کر بگن اور دیگر علاقوں سے اپنا حق چھین کے واپسی لے کے جائیں گے، جنگ کریں گے، ماریں گے یا مریں گے۔ اگر یہ پالیسی حکومت کو کنٹرول کرنی ہے تو فی الفور آپریشن کرنا پڑے گا۔ آپریشن میں ایسے لوگوں کو سمجھانا پڑے گا کہ آپ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں، ہم آپ کے کانوائے کو، آپ کے مال، آپ کے روٹی، آپ کے دال، آپ کے ساز و سامان کو حفاظت سے آپ تک پہنچا دیں گے، صرف آپ اتنا کریں کہ ہمیں تھوڑا سا اور ٹائم دیں۔ اور ظاہر ہے ٹائم وہاں دیا جا سکتا ہے جہاں پہ اس کو وہ افورڈ کر سکے، ان کے پاس کچھ کھانے کو ہے نہیں، سو ٹائملی وہاں پر کچھ نہ کچھ پہنچانا بھی پڑے گا۔ سب سے پہلے آپریشن سے بھی پہلے پاکستان آرمی کو وہاں پر فوڈ، دوائیں اور دیگر ضروریات فی الفور پہنچانی پڑیں گی، تب جا کے وہ کام ہوں گے۔ اور میری بھی دعا یہی کہ اس طرح کی کوئی صورتحال نہ ہو، مگر اگر ایسا ہوتا ہے تو 24 گھنٹے میں پاکستان کے اندر خرم ایجنسی میں ایک بہت بڑی جنگ چھڑنے والی ہے، جس میں بگن اور دیگر علاقوں کو بیک کیا جائے گا افغانستان کی طرف سے، خارجی ایلیمنٹس آ کے لڑیں گے جو کہ حملہ کر رہے ہیں کانوائز کے اوپر، اور اس طرف سے پارا چنار کی جو کمیونٹی ہے وہ بھی اب بےتاب ہو چکی ہے، اب اس کی برداشت سے باہر کی بات ہو چکی ہے۔ لہٰذا لیٹس پرے اینڈ لیٹس ہوپ کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو اپڈیٹڈ رکھوں گا، اور جب سے میں یہاں پر ہوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ بات کے اوپر آپ کو ویڈیو میں تنگ نہ کروں، ایک ایک چیز کی اپڈیٹ آپ کو جمع کر کے دوں، مگر پھر بھی آپ لوگوں کی خواہش ہے، فرمائش ہے، میں نے کوشش کرنا ہے کہ ہر ٹاپک کو زیادہ ایکسپلین کر کے لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کے سامنے اپڈیٹ رکھنی ہے، خاص طور سے ڈونلڈ ٹرمپ کے انوگریشن یعنی اس اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کے بعد کیا ہوتا ہے، جس میں خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی حملہ ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی اس اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں کی جا سکتی ہے۔ واضح ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ اس سے پہلے بھی حملہ ہو چکا ہے، اور اس حملے کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت پازیٹیولی کیش بھی کیا تھا۔ اللہ کی امان۔